अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में भली कार मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं विच वर जी सूरत हाल जो। ईरान इसराइल ऐं अमरीका जंग जेके 10 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, अॼु 10हों ॾींहुं आहे ऐं हिक ॿिए ते हमला जारी आहिनि। ऐं उन खां सवाइ जेका उन जंग जे करे मईशत ते असर पवणु शुरू थी विया आहिनि। पाकिस्तान में 55 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ वधाया विया। उन खां सवाइ आलमी मंडी में जेको तेल जी सूरत हाल आहे उहा कचे तेल जी उहा $100 फ़ी बैरल खां वधी वई आहे। इन खां सवाइ अमेरिका तरफ़ां बि ऐं इसराइल तरफ़ां ईरान ते मुसलसल हमला कया पिया वञनि ऐं उनजी ऑयल रिफाइनरी ते इसराइल तरफ़ां हमिलो कयो वियो, जंहिंजे लाइ ॻाल्हियूं पियूं हलनि त इसराइल ते अमेरिका नाराज़ आहे। ऑयल जे जेके ज़ख़ीरा आहिनि उन ते इसराइल खे हमला न करणु खपनि हा। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं हलनि पियूं। ईरान जो नओं सुप्रीम लीडर चूंडिजी वियो आहे, जेको शहीद अली ख़ामनाई जो पुटु आहे। मुश्तबा ख़ामनाई जेको उनजो ॿियो नंबर पुटु आहे, उनखे ईरानी काउंसिल जेको आहे नओं सुप्रीम लीडर चूंडे वरितो आहे। ऐं ईरान जे नए सुप्रीम लीडर जे चूंडण खां पोइ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उनखे वाधायूं पियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं ईरान जी हिमायत जारी रखण जो अज़म वरजायो आहे। इन खां सवाइ चाइना मुखालफ़त कई आहे कंहिं बि ईरान जे नए सुप्रीम लीडर खे निशानो बणाइण जी। इन खां सवाइ जेका मौजूदा ख़िते जी सूरत हाल आहे, अॼु हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर हे जेका जंग शुरू थी आहे जंहिं आलमी मईशत ते असर विझणु शुरू कया आहिनि, इहा केसिताईं जारी रहंदी। ईरान वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि, छाकाणि त कुझु ॾींहं अॻु ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां जेको आहे हिकिड़ो माज़रत वारो बयान बि जारी कयो हुयो ऐं नार मुल्कनि ते वधीक हमला न करण जो ऐलान कंदे चयो हो त जेसिताईं उन्हनि मुल्कनि तरफ़ां ईरान ते हमला न कया वेंदा तेसिताईं उनखे निशानो न बणायो वेंदो। पर डोनाल्ड ट्रंप उनजो बयानु ॾिनो त अमेरिका ऐं इसराइल जे हमलनि खां पोइ ईरान अहिड़ो बयानु ॾिनो आहे जंहिंखां पोइ ईरान जो रद्दमल आयो। उन्हनि चयो त असांजे बयान खे ग़लति अंदाज़ में पेश कयो वियो। इसराइल ऐं अमेरिका आहिनि जेके ख़िते खे मुस्लमान मुल्कनि खे पाण में विरहाइणु चाहिनि था। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे जेको आहे अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, पाण आज़ादु कश्मीर जे सदर बि रहिया आहिनि, यूनाइटेड नेशन में बि पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई आहे, चाइना में सफ़ीर रहिया आहिनि पाकिस्तान तरफ़ां, सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी जी शुक्रिया। सरदार साहब, आज पहले भी हमारी बात हो चुकी थी और उसके अलावा आज फिर हमें बताइए कि ये जो 10वां रोज़ है जंग का, जंग को 10 दिन हो चुके हैं और उसके जो आलमी मईशत पे असरात हैं वो पड़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसके अलावा अपना हरमज़ बंद है इसके जिसकी वजह से आलमी मंडियों तक तेल की रसाई वो बहुत मुश्किल हो रही है। इसका जो अदराक है वो यूरोप को भी है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसे ममालिक हैं जो ये जो ना बारहा इसका इज़हार कर चुके हैं कि ये जो जंग है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं, क्योंकि इसके आलमी मईशत पे असरात बहुत मनफी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जंग है ये जो नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी आ चुके हैं, उनके आने के बाद इसराइल पे हमले किए जा चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है आपको कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है? पहले मईशत के ऊपर बात कर लेते हैं। दुनिया की मईशत बुरे तरीके से मुतासर हुई है और उसमें एक किस्म का भूचाल आया हुआ है। अभी तो खैर इब्तदाई सतह है, लेकिन ये ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये हालात और बिगड़ेंगे और आलमी मईशत के ऊपर और इलाक़ाई मईशत के ऊपर और ख़ुद पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो और उसकी अमेरिका ख़ुद जो है इसकी ज़द में आ गया। अगरचे अमेरिका ने हमला किया है, हमें इसराइल के बारे में आदाद व शुमार का नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका जो है हर रोज़ तकरीबन उसे $1 बिलियन के अखराजात या ख़सारा हो रहा है इस जंग में। तो इसका मतलब है अगर आपने कहा कि 10वां दिन है तो $10 बिलियन वो ख़र्च कर चुका है। ये बहुत भारी रकम है और अगर इसी रफ्तार से उनका नुकसान होता रहा या अखराजात होते रहे तो अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा। पहले भी जो उसने 2 जंगें लड़ी थी अफ़गानिस्तान में और इराक़ में, उसमें तकरीबन लगभग उन्होंने $7 ट्रिलियन खर्च किए थे और बहुत मुद्दत तक वो इन खित्तों में फंसे रहे थे।
اس مرتبہ خیر ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ وہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرائط کچھ اس قسم کی ہیں کہ ایران ہتھیار ڈال دے، اور ایران نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بامعنی اور نتیجہ خیز سفارتکاری نہیں ہو رہی۔ سفارتکاری جنگ سے پہلے ہو رہی تھی، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان تھی، اور اس میں ایک جوہری معاہدے کے اوپر دستخط ہونے تھے۔ تو اسی یعنی مطلب سفارتی گفتگو کے دوران اس کا ایک اور دور ہونا تھا، ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ابھی کوئی آثار نہیں ہیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوگی۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایران ہمسایہ اور دوست اور مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہاں امریکہ کی بیسز موجود ہیں، تو اس سے ایک نیا تناؤ، ایک نئی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ آج ہی جو ہے ایران کا ایک مثال جو ہے وہ نیٹو نے ترکی میں انٹرسیپٹ کیا ہے۔ ایران نے پہلی مرتبہ بھی کہا تھا، اس مرتبہ بھی وضاحت کی ہے کہ یہ میسائلز وہ نہیں چلا رہے ہیں، لیکن اس میں امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہ ہوگی، بالخصوص اسرائیل کی، کہ کسی طریقے سے نیٹو بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور حالانکہ پہلے ہی طاقت جو ہے ان کی بہت زیادہ ہے، اگر آپ اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کو جوڑیں، اور امریکہ بالخصوص جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین عسکری قوت ہے، تو ایران جو ہے تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اس نے اپنے دفاع کا کچھ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ مسلمان ملکوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ایران جو ایک یعنی اس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اس نے لوگوں کو کسی حد تک خوشحال رکھا ہوا تھا گزشتہ برس تک۔ گزشتہ برس چونکہ امریکہ نے معاشی پابندیاں اور بڑھا دی، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے معیار زندگی ایک دم گرا، قیمتیں ایک دم اوپر چڑھی، ان کا جو کرنسی تھی وہ بہت ڈپریشیٹ ہو گئی۔ تو ان کا آپس میں اس طریقے سے مقابلہ نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ ادھر جو ہے اہل ایران نے ایک بہت بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے بعد قومی یکجہتی کا اب تک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس وقت یعنی سارے کے سارے یہ جو خلیجی ریاستیں یہ بھی میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اچھا تو یہ سردار صورتحال صاحب، جیسے آپ نے بولا کہ یہ جنگ لمبی جا سکتی ہے کیونکہ کوئی اس قسم کی یا اس معیار کی سفارتکاری نہیں ہو رہی، پر اگر جو سچویشن ہے جیسے آپ نے بھی بولا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں، نہ صرف تیل نہیں ہے، اس کے علاوہ ٹریڈ بھی ہوتا ہے اسی سمندر کے راستوں سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جیسے کہ ہمارے مسلمان برادر ممالک ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، یو اے ای پر، قطر پر، ان کا تو مین جو سورس ہے وہ ایک تو ٹورزم ہے اور دوسرا آئل ہے، اگر یہ بند رہیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے تک یہ اپنا نقصان برداشت کر پائیں گے یا کر سکیں گے؟ سب سے زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ہوائی سفر نہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کے ہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بہت مطلب جو ان کی ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کے منصوبے ہوتے ہیں۔ تو ان منصوبوں کے تحت آپ نے دیکھ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز کو بڑی تیزی سے اپنا رہے تھے، وہ سعودی عرب ہو، سعودی عرب میں تو ایک معاشی انقلاب آ رہا ہے، اور پھر جو ہے دوسری خلیجی ریاستیں، ان میں اس کے علاوہ تیل، گیس، پھر جو ہے ہر قسم کی جو کنزیومر مارکیٹس ہیں وہ، اور لاکھوں لوگوں کو وہاں روزگار ملا ہوا ہے۔ وہاں مقامی آبادیاں جو ہیں، سوائے سعودی عرب کے، مقامی آبادیاں ان خلیجی ریاستوں میں کم ہیں، اور باہر سے جو لوگ آ کے وہاں کام کر رہے ہیں ان کی آبادیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو بہت سے ملکوں کا وہاں روزگار بھی وابستہ ہے، یعنی کاروبار کے ساتھ ساتھ روزگار بھی وابستہ ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جن کو محفوظ ترین سمجھا جاتا تھا، لیکن جب ان کی عمارتیں آپ کو تباہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، یا جنگ اس کے آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس وقت جو ہے مختلف قسم کی امیجری جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ تصاویر جو ہے وہ وقتی طور پر بھی اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں عالمی معیشت میں، عالمی منڈیوں میں بھی جو ہے
ایک بحران ہے، ایک تشویش ہے، لوگ جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنے حصص بیچ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی ایکسچینج، اسٹاک ایکسچینج بھی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، بڑی تیزی سے جو ہے اس کا گراف گرا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈیسپریشن میں جو اپنے حصص بیچ رہے ہیں۔ یہ خیر پاکستان میں جو ہے اس کے پاس ابھی خاصا کشن موجود ہے، لیکن خود امریکہ میں اس کی حرارت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم اس قسم کے نقصانات جذب کرنے کے قابل ہیں، لیکن جو ان کے ایشیائی حلیف ہے، یہ جاپان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا کے لیے، جنوب مشرقی ایشیا میں جو ہے اس کا بہت برا اثر پڑے گا، اور چین جو ہے وہ تو براہ راست متاثر ہو رہا ہے ونیزویلا کی وجہ سے، اور اب کیونکہ وہ ایران کا 90% تیل جو تھا اب تک چین خریدتا رہا ہے، اور آبنائے ہرموز کے بند ہونے سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف جو ہے یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی یا میں نے گنوائی اس تک محدود نہیں ہے، سپلائی چینز جو ہے وہ ساری کی ساری درم برہم ہو جاتی ہیں۔ امریکہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ یہ راستہ کھول دے گا، اس نے کہا ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے گا اور ایک قسم کی انشورنس بھی کروائے گا جو ٹینکرز وہاں سے گزریں گے، اور اس نے کوئی میرا خیال ہے کہ جو بحرہ کلزم سے کچھ ٹینکرز جو ہے بھجوانے شروع کیے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اس کو عبور کر کے آبنائے ہرموز کو۔ دیکھیں وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ایران کی نیوی کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایئر آپریشنز کے ذریعے ان کے جو دوسرے ایسٹس موجود ہیں ان کو بھی جو آبنائے ہرموز کی بارڈر پہ ہیں ان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے دونوں طرف سے دعوے ہو رہے ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور جو صاف ستھری پکچر ہے کہ اس وقت جنگ میں کیا ہو رہا ہے یا ایران کو معلوم ہے اور یا امریکہ اور اسرائیل کو معلوم ہے۔ اچھا سردار صاحب، جیسے آپ نے بولا کہ یہ جو ہم پورا ڈسکس کر رہے ہیں معاملہ، ایک تو مڈل ایسٹ ہے وہ ٹینشن میں، وہاں پہ انریسٹ ہے، اس کے علاوہ چائنا کے انٹرسٹ وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جاپان کے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے یہ، کیونکہ آپ اور ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ایران کی ایک تاریخ رہی ہے، فارس کی تاریخ رہی ہے کہ وہ بہت مزاحمتی ہوتے ہیں، جلدی سرنڈر نہیں کرتے، تو یہ سارا اندازے تو امریکہ کو، ان کے تھنک ٹینک کو بھی ہوں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ امریکہ کو اپنا ہرمز سے اگر تیل نہیں گزرے گا تو امریکہ کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، ان کا نقصان وہی ہے جو ان کا ہو رہا ہے، جیسے آپ نے بولا کہ ڈیلی $1 ارب کا ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہاں پر جو خطے میں انریسٹ ہے، چائنا کی مفاد خطرے میں ہے، وہ اپنا کاروبار بڑھانا چاہ رہا ہے، اور ایسی اگر صورتحال رہی تو وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ امریکہ کا یہ جو اٹیک ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ میں، کیونکہ ایک طرف سے تو مسلمان ممالک آپس میں لڑیں گے، دوسرا جو چائنا کے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی بہت نقصان پہنچے گا؟ جی یہ بالکل درست ہے، اصل منصوبہ جو ہے یا ماسٹر پلان جسے آپ کہیں گے وہ اسرائیل کا ہے، اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، چونکہ اسرائیل کا امریکہ کے اوپر بہت غلبہ ہے سیاسی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یا ان کی کانگریس جو ہے وہاں صرف اسرائیل کی بات سنی جاتی ہے، اور اسرائیل کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو اگر وہاں خاص طور سے زائنسٹ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، اور یہ قابل گرفت بھی ہے اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے۔ تو اور ان کے اتنی منظم سرمایہ کاری ہے وہاں ان کے جو قیادت کے ایوانوں میں اور فیصلہ کرنے والے لوگوں کے جو صفوں میں ان کی اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہے کہ انہوں نے ان کی ہر بات مان لی ہے، اور یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہاں کرسچین زائنسٹ ہیں جو جان بوجھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انجیل مقدسہ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی حمایت کرنی چاہیے، اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے،
لیکن دوسری طرف جو ہے قیادت جو ہے وہ ان کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، اور وہ یہ بات جو ان کے احکامات بجا لاتے ہیں وہ بھی خوشی خوشی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اسے کوئی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جو قائدین ہیں، جو وہ انجیل مقدسہ کے حکم کو اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو وہ اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک وجوہ کی بنا پہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جس منصوبے کا آپ نے ذکر کیا وہ بنیادی طور پر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ ایک اعتبار سے جن یورپی ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس سے پہلے، یعنی مطلب جو بھی تھا، ان کے ہولوکاسٹ کیا، ان کو برے طریقے سے وہاں کیا، تو یورپ نے ان کو یہ ریاست دی جس کا سلسلہ جو ہے 19ویں صدی میں شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ اب گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، اس پورے کے پورے خطے کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسلمان قوتیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہ چاہتے ہوئے متصادم ہو گئی ہیں۔ ترکی اور ایران کی کیا دشمنی ہے، یہ خلیجی ریاستیں اور جو ایران ہے ان کو کیسے ان کے مفادات متصادم ہیں۔ اور جو چین نے ثالثی کی تھی اس کے بعد، یعنی اس نے سعودی عرب اور چین کے معاف کیجیے گا ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، ان کے تعلقات معمول پہ آ گئے تھے، ادھر خیر سگالی پیدا ہو گئی تھی۔ گزشتہ برس جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران کے اوپر حملے کیے تھے، اس کی ساری خلیجی ریاستوں نے مذمت کی تھی۔ اور جہاں تک ابراہیم اکارڈز کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے پورے کے پورے اس خطے کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے، اور آخری جو ملک اس کے راستے میں کھڑا تھا وہ سعودی عرب تھا اور اب بھی ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی اب جو منصوبہ یہ ہے کہ یہ ریاستیں آپس میں متصادم ہوں۔ تو ایک تو ان کی جو مطلب ہے ایران کو تو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ ایرانیوں کی ہمت ہے کہ وہ اب بھی لڑ رہے ہیں، لیکن جو اس کے کلیٹرل ڈیمیج ہے وہ خلیجی ریاستوں میں، اور ہم اگر ساری دنیا میں مسلمان قوتوں کو دیکھیں تو یہ وہ ایک خوشحالی کا ایک مرکز تھا یہ علاقہ، یعنی مسلمان ملک جو نا خوشحال ترین ملک یہاں تھے۔ میں اگر یہاں اس قسم کی یہ جنگ جاری رہی تو میرا یہ شبہ ہے کہ یہ اس قسم کی خوشحالی برقرار نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ اس کا جو ہے جو سیکیورٹی پریمیم بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا سردار صاحب، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہ مین منصوبہ جس پہ امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، پر بات یہاں پہ صرف ایران کی نہیں ہے، ہم خلیجی ممالک کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے بولا کہ خوشحال خطہ ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کل کو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسرائیل کا کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اپنی سپرمیسی چاہتا ہے اس خطے میں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے، ان کو ایک ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے ایران جیسے حملے کر رہا ہے، ان کو بھی جو یہ سوچنا چاہیے اس کے جو حملوں کا اہداف ہے وہ سب زیادہ سے زیادہ اسرائیل ہونا چاہیے۔ اس کا بھی ایک جواز ہے، اس کا بھی ایک منطق ہے ایران کا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حملے جو ہے ان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ان کو وہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ جو یہاں امریکن بیسز ہیں یہ ان خلیجی ریاستوں کی سیکیورٹی کے لیے تھی، لیکن یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں تھی، یہ ایران کے اوپر حملے کے لیے تھی، اور اس لیے ہم نے جوابی بات ضرور کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل میں کہ کیا ایران کو جو نان ملٹری انسٹالیشنز ہیں، مثلا تیل کے ریفائنریز ہیں یا گیس کے جہاں جگہ ہیں، ذخائر ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا ترکی جیسے دوست ملک ہے، ترکی ویسے ایران نے انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ نہیں کروایا، اور اسی طریقے سے آذربائیجان کے سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا، کہ امریکہ کی بین الاقوامی قیادت مزید متاثر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے خود ان کے ہاں جو ہے رائے عامہ بٹی ہوئی ہے، ان کے جو ہے وہ پورے کے پورے کچھ صدر ٹرمپ کے ساتھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی مخالف جماعت، اور ویسے جو امریکی شہری یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس جنگ سے ان کو کیا فائدہ ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے ان کو نقصان ہی نقصان ہے۔
اچھا سردار صاحب، نقصان تو اسرائیل کا بھی ہوا ہے، جیسے بہت کم ہی تعداد میں، پر خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ لوگ بنکرس میں رہ رہے ہیں، اور وہ بہت جو ہے نا، ایک جیسے بندہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ زیادہ چلی تو خود اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب، کیونکہ ان کے جو شہری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ محصور رہیں، اور ان کا جو وہ جنگ کی حالات میں رہیں، وہ تو بالکل بھی جنگ پسند نہیں کرتے جو اسرائیل کے جو شہری ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ اس قسم کے حملے برداشت کر لے گا۔ وہاں ہمیشہ سے آزادی رائے رہی ہے، وہاں ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ حقوق انسانی کی بات کرتا رہا ہے۔ غزہ کے قتل عام کے دوران بھی جو ہے وہاں سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں، وہ آوازیں ساری کی ساری غیر مؤثر ہیں۔ اس وقت جو قیادت ہے وہ انتہا پسند ہے، اور انہوں نے جو ہے کوئی طاقت کا نقشہ کچھ اس قسم سے ترتیب دیا ہے کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے جو وہاں اکا دکا آوازیں اٹھتی ہیں اس جنگ کے خلاف یا غزہ کے خلاف اٹھتی تھی۔ وہاں اس وقت نتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کا غلبہ ہے، انتہا پسند جماعتوں کا غلبہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو یہ لائسنس بھی موجود ہے، وہ جس کو بھی چاہیں تہتے کر سکتے ہیں، اسے قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں جو ہے اس وقت جو حکمران ہیں وہ نہ تو اپنے رائے عامہ کے، نہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، نہ بین الاقوامی یا قومی قوانین کے سامنے۔ اچھا سردار صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی جیسے جنگ شروع ہوئی، وہ جو اس کے رشیا کے اور چائنا کے بیان اس طرح سے نہیں آ رہے تھے۔ جب سے کل سے نئے سپریم لیڈر کا جو منتخب ہوئے ہیں مجتبیٰ خامنائی، اس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ان کو خوش آمدید کہا ہے، اور ان سے جو ہے نا اپنا جو تعاون ہے وہ اس کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ جو ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے ایران میں، وہ اس کے بعد دو بڑی طاقتوں کا بیان آنا، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی یا اور زیادہ خراب ہوں گی؟ روس جو ہے وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس کی بھرپور مدد بھی کر رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک اسٹریٹجک مطلب ایران کی مدد کر رہا ہے کیونکہ ان کا اسٹریٹجک معاہدہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ چین جو ہے وہ بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ تو اس حد تک تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس جنگ کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہوشمندی کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ دیکھیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے ایک پیس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے انہوں نے انتخاب لڑا تھا، اور اس میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں امن لائیں گے۔ تو اگر وہاں یہ سوچ دوبارہ سے جو ہے کسی طریقے سے جو ہے قومی دھارے میں جانا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے کوئی جو ہے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا سردار صاحب، جیسے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ بوٹ آن گراؤنڈ کا سوال جب ان سے کیا گیا کہ انہوں نے پہلے تو منع کر دیا، مگر اب یہ باتیں چل رہی ہیں، جیسے آپ نے بھی بولا کہ آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے وہ یقین دہانیاں کراتے پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایران کے جو ایٹمی اثاثے ہیں، جو ان کے سائٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بوٹ اتارنے کے سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا یہ صرف ایران کو دھمکانے کے لیے ہیں، یا واقعی امریکہ بوٹ آن دا گراؤنڈ لانے کے لیے سوچ رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ میں خود، جیسے آپ نے بھی بولا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں بہت زیادہ، اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھ رہے، اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں امریکی۔ نہیں، اسرائیل کی جنگ نہیں سمجھ رہے، ان کی اپنی جنگ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1979 میں انقلاب ایران آیا تھا تو اس وقت سے امریکہ کی اور ایران کی دشمنی جاری ہے۔ اس وقت جو ہے انہوں نے امریکہ کے سفارتکار یرغمال رکھے تھے،
اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے کئی مقامات کے اوپر تصادم ہو چکے ہیں، اور یہ فہرست صدر ٹرمپ نے اپنے حملے کے وقت اپنے تقریر میں بتائے تھے کہ یہ الزامات یا اس قسم کے ہمارے جو اس کے خلاف لگائے تھے ایران کے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا. تو صحیح. یہ جو جی 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 بولیں سر. جی آپ فرمائیے. جی آپ فرمائیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پھر دوبارہ میں اسی طرف لوٹوں گا کہ اگر وہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہاں یہ سوچ پنپ جائے کہ بھئی اس سے امریکہ کو بھی نقصان ہے، خطے کو بھی نقصان ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ طوفان تھم سکتا ہے. اچھا سردار صاحب، جیسے معیشت کی بات آپ نے کی شروع میں ہی، اور جیسا کہ ہم نے بھی بولا، جیسے شروعاتی دنوں میں جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس 28 سے 29 دن کے اسٹاک موجود ہیں آئل کے. اس کے بعد پھر اچانک سے 55 روپے پیٹرول میں اور ڈیزل میں اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کو مشکل فیصلوں کا ایز یوزول نام دیا گیا. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی اسٹریٹجی ہے آپ کی نظر میں، یہ ایک لانگ ٹرم جو پالیسی کی تحت کی گئی ہے، یا ایک طرف سے جیسے عوام جو چیخ رہا ہے کہ منافع خوری کی جو شروعات ہے وہ خود حکومت کر رہی ہے؟ ابھی جب اسٹاک موجود تھا آپ نے تیل کے جو ریٹس بڑھا دیے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک دفعہ چیز بڑھ جاتی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کہ آپ کی نظر میں یہ جو فیصلے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسی کو نظر رکھتے ہوئے کیا گیا کہ جنگ لمبی چلے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے جو ریسورسز ہیں وہ اکٹھا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں مشکلات اور امتحانات کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب وزیر خزانہ نے بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں اور تشویش کی کوئی بات نہیں، وہ جنگ کے ابتدا کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال بگڑتی چلی گئی ہے اور بگڑتی چلی جائے گی. اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے، یعنی پاکستان کو جزیرہ نہیں ہے، دنیا کا حصہ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس کے معاشی اثرات سے، منفی معاشی اثرات سے نہیں بچ سکے گا. اور اس کے بارے میں جو ہے ظاہر ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوامی سطح پہ تنقید ہوتی ہے، اور وہ تنقید جاری رہے گی. لیکن ہمیں اس وقت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات آنے والی ہیں، ان کی ایک فہرست بنائی جائے، ان کا ایک تخمینہ لگایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. اور پھر یہ کہ پوری قوم کو امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمارا انداز زندگی اسی طریقے سے رہا، یعنی جو لیونگ سٹینڈرڈز جو اس قسم کے ہیں، پہلے بھی ہمارے ہاں سٹریس ہے، اکنامک سٹریس ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم ان تمام جو ہمارے پاس چیلنجز آ رہے ہیں ان کو جذب نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہمیں وہ اپنی ابسورپٹیو کیپیسٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ میرا کہنا یہاں ایک اضافی مشورہ ہے، حکومت خود جو ہے ان امور کے اوپر غور و فکر کر رہی ہوگی. اچھا سردار صاحب، آخر میں یہ بتائیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، کیونکہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ مناسب وقت پر ہم جنگ ختم کریں گے اور اسرائیل سے مشورہ کریں گے. ایک طرف امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایسی باتیں کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جس میں جو کہ یہ آتا ہے کہ وہ اسرائیل سے پوچھ کے یہ تاثر جاتا ہے کہ جنگ ختم کریں گے. تو آپ کی نظر میں یہ صورتحال کتنے ہفتوں تک خدا نخواستہ یا مہینوں تک چل سکتی ہے؟ کیونکہ فی الحال جیسے آپ نے بھی بولا کہ کوئی معیاری قسم کی سفارتکاری نظر نہیں آتی، کوئی ایسے ممالک ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ جنگ اسرائیل کی خاطر امریکہ لڑ رہا ہے. خود ان کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ انہیں کہیں سے اطلاع ملی تھی، بلکہ نتنیاہو نے خود ان کو بتایا تھا کہ امریکہ حملہ کرے نہ کرے وہ حملہ کرنے والا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو جو ایران جوابی وار کرے گا اس میں امریکہ کے اڈوں کے اوپر جو ہوائی اور بحری اڈے ہیں خلیجی ریاستوں میں اس کے اوپر حملہ کرے گا. لہٰذا ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر حملہ کر دیا، پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی، یہ انہوں نے کہا ہے.
اس مرتبہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس سے بڑا وہاں واویلا ہوا کہ جناب آپ یہ جنگ تو اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس میں امریکہ کا کیا مفاد ہے، تو یہ اچھا خاصا وہاں بحث کا موضوع بن گیا تھا۔ ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے مشورہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے یہ مشاورت کریں گے دوبارہ کہ کیا ان کے اہداف مکمل ہوئے، اور کیونکہ امریکہ جو ہے ایک طویل جنگ کا متحمل نہیں، کم از کم یہ میرا خیال ہے، اور پتہ نہیں امریکی جو رہنما ہیں وہ کچھ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ وہ فاتح ہیں، انہوں نے ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لی ہے، مزید کامیابیاں حاصل کریں گے، اور یہ قیادت کو بھی، ایران کی قیادت کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اسرائیل۔ جو میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کا امریکہ کے میں بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، اور وہ اس لیے کہ ان سے پوچھے بغیر وہ جنگ نہیں بند کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسرائیل جو ہے ان سے دونوں مل کر مشورہ کریں گے کہ ان کے مختلف اور مشترکہ اہداف مکمل ہو گئے یا نہیں، اور اس کے بعد ہی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اچھا سردار صاحب، اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آخری، کہ کیا ایران سسٹین کر پائے گا؟ جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اس کے پاس کتنے ذخائر ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی ورلڈ وار لگنے کے چانس ہے؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال تیسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوگی، لیکن ایک یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بھی ایک جنگ عظیم ہے۔ بالکل۔ ابھی جو ہے اسے میں بین البر اعظمی جنگ بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے شمالی امریکہ، یعنی وہاں سے امریکہ، اور اس کے بعد یہ ایشیا کے بالکل مرکز اور محور میں جو جنگ جاری ہے، اور اس میں تقریباً 14 ریاستیں براہ راست اور تقریباً 16 کے قریب جو ہے بالواسطہ طور پر اس میں ملوث ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو ایک چھوٹے پیمانے پہ ایک عالمی جنگ ہو گئی ہے۔ اس میں ابھی جو بڑے ممالک ہیں وہ شامل نہیں ہوئے، چین نہیں ہوا، روس نہیں ہوا، تو جنگ تو یہ بھی خطرناک ہے، اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی جنگ کی تندی اور تیزی میں یا اس کی ہیبت میں کسی قسم کی وہ کمی نہیں آ رہی، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور جتنی جلدی روکا جائے سفارتکاری کے ذریعے، کیونکہ سفارتکاری جو ہے وہ جنگ کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے متوازی سطح پہ، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا کردار بہت تعمیری رہا ہے، اس نے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن ایران کو منوایا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملے نہ کرے، حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے، لیکن پاکستان جو ہے باقی مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر، بالخصوص انڈونیشیا، مصر، ترکیے اور عمان کے ساتھ مل کر، اور باقی خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی مل کر امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالے، ان سے مطلب ایک قسم کی ریکویسٹ کرے کہ اس ان کے حلیف، یہ بھی تو ان کے حلیف ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ان کے مفاد میں بھی ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم۔ بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب۔ ناظرین، سردار مسعود خان صاحب جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन जो चवणु हो त जंग डिघी थींदे नज़र अचे थी, ऐं जेतोणीकि हीअ आलमी जंग न आहे पर अज़ीम जंग बणिजी चुकी आहे, छाकाणि त हे ॿी आलमी जंग खां पोइ तमामु हिकिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी जंग आहे, जंहिंजा शोला सॼी दुनिया ॾे उथणु शुरू थी विया आहिनि, उन जो असरु सॼी दुनिया ते पवणु शुरू थी वियो आहे। इन जे करे जेतिरो जल्दी थी सघे त हीअ जंग सफ़ारतकारीअ ज़रिए हल थी वञे, दुनिया जे वॾनि मुल्कनि खे जेको आहे त अॻिते अची करे इन जंग जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं वठणु घुरिजनि, छाकाणि त जेकॾहिं हीअ जंग वधीक रही त इन जा असर बि ओतिरी देरि ताईं रहंदो, ऐं ख़ासि करे जेको पाकिस्तान जहिड़ा मुल्क आहिनि जेके उभरंदड़ मईशत आहिनि, उहे इन जंग जे असरनि मां तमामु घणो मुतासिर थी सघनि था। अॼु प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।